अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। मुस्तजाब अभी मरीजों को चेक करके थोड़ा फारिग हुई थी कि इसके मोबाइल पर अदन की कॉल आई। मुस्तजाब, मेरे आने से पहले मेरी पैकिंग कर देना। रात 10 बजे की फ़्लाइट से मुझे दुबई के लिए निकलना है। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। अदन ने ये कहा तो मुस्तजाब का ये सुनकर दिल होल गया कि वो इससे दूर जा रहा है। खैरियत, इतनी इमरजेंसी क्या हो गई है कि अचानक तुम्हें दुबई के लिए निकलना है? वो बेचैनी से बोली। तुम 2 3 या 4 सूट और ज़रूरी चीज़ें रखकर पैक कर दो, आकर बताऊंगा। अगर साथ जाना चाहती हो तो तुम्हारी भी टिकट कंफर्म करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मुझे भी टिकट थोड़ी मुश्किल से मिली है। वो जल्दी से बोला। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हारी मीटिंग है और मैं वहाँ अकेली बोर होंगी। ठीक है, मैं पैकिंग कर देती हूँ। मुस्तजाब ने ये कहा तो अदन ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो घर के लिए निकल गई। घर जाकर इसने अदन की पैकिंग कर दी थी। इसके जाने का सुनकर दिल अजीब सा हो रहा था। मुस्तजाब, वो अपनी ही सोचों में परेशान खड़ी थी कि इसके पीछे से इसकी मम्मा की आवाज़ आई तो वो खुशी से उछल पड़ी। मम्मा, व्हाट आर ग्रेट सरप्राइज! ये कहकर वो अपनी माँ के गले लग गई। आपने बताया क्यों नहीं? मैं खुद लेने आती आपको। वो खुशी से चूर लहजे में बोली। अगर बताती तो इस तरह तुम्हारे चेहरे को हंसी कैसे देखती। वो इसे चूमते हुए बोली। पता है, अदन दुबई जा रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। आपने आकर मुझे खुश कर दिया। वो माँ को खुशी खुशी बता रही थी। कब जा रहा है अदन दुबई? आज रात 10 बजे की फ़्लाइट है। वो अब नॉर्मल लहजे में बोली, क्योंकि माँ को देखकर अब इसकी अफसोदगी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। अच्छा, आप चलकर आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो ये कहकर किचन की तरफ चल दी। रज़ा बुखारी तमाम सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात बड़े तहम्मुल और पुरतबारी से दे रहा था। जायशा भी इसके साथ बड़ी खामोशी से बैठी हुई थी। बुखारी साहब, आप पर बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगे हैं। आप खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? एक सहाफ़ी ने उठकर सवाल किया। पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले साबित करें कि मैं इस काम में मुलविस हूँ। मैं इंशाल्लाह कोर्ट में साबित करूँगा कि सच क्या है और झूठ क्या। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, जिसका मतलब ये था कि वो अब और किसी की सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। जायशा ने भी इसकी तकलीद की। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले आए। हनान तो रज़ा बुखारी को देखते ही पुरजोश तरीके से इससे लिपट गया था। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो इसे अपनी बेचैनी बताते हुए बोला तो रज़ा बुखारी बेइख्तियार इसे चूमने लग गया। ज़रूरी काम से गया था बेटा। मैंने अभी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस किया। और मामा को मिस नहीं किया? पता है वो आपको कितना मिस कर रही थी। वो जायशा को देखकर बोला। आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया था मेरी जान। अच्छा चलो, अब मामा के पास बैठो, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर इसने हनान को गोद से उतारा और ख़ुद फ्रेश होने के लिए चला गया। जायशा अपनी चादर उतार कर किचन में चली गई, जहाँ पर इसने कहने पर तैयबा ने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। जवाद भाई उठ गए हैं। वो सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए बोली। थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। मैंने खाने का पूछा था तो कहने लगे मैं सबके साथ ही खाना खाऊंगा। तैयबा ने वजाहत देते हुए बोली तो जयशा सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। 2 3 दिन से तो इसने ऊपर ध्यान ही देना छोड़ दिया था। रैक्सिंग के आगे खड़े होकर अपना जायजा लिया तो थोड़ी शर्मिंदगी ने आ घेरा। जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी और इसमें से एक अच्छा सा सूट निकालकर दूसरे कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वो कमरे में आई तो रज़ा बुखारी कमरे से बाहर जा चुका था।
طیبہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی۔ بس آنے لگی ہوں، یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی اپنے بالوں کو کنگھی کی، ہلکا سا لپ گلوز اپنے ہونٹوں پر لگایا اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ سب اسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنے دنوں بعد اس نے آج کھانا ٹھیک طریقے سے کھایا تھا۔ وہ خود بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ حنان کو بھی کھلا رہی تھی۔ جائشہ، ویسے تمہارا انداز مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ پاکستان ہے۔ بعض دفعہ یہاں پر آزادی رائے کا اظہار کرنا آپ کو بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کروا سکتا ہے، اس لیے تھوڑا ہاتھ کھولا رکھا کرو۔ جواد بخاری جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کوشش تو یہی کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں ایک دم مجھے کیا ہو جاتا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ویسے ہر چیز میں اگریسو ہو، علی سے پیار بھی ایسے ہی کرتی ہو؟ اتنے بولڈ سوال پر جائشہ نے ہونکوں کی طرح پہلے رضا اور پھر جواد بخاری کو دیکھا، پھر شرم سے سر جھکا لیا۔ جواد بخاری کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ بھئی ہماری گڑیا تو شرما گئی۔ اچھا چلو سوری اگر تمہیں میرا سوال برا لگا۔ میرا بھائی ہے بھی تو اتنا اچھا، جو بھی اسے دیکھتا ہے ضرور اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جواد بخاری نے تھوڑی سی وضاحت دی تو اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ بھی اس کی دیوانی ہے، لیکن اس کی دیوانگی رضا بخاری پر کچھ بھی اثرات مرتب نہیں کرتی۔ وہ بس یہ سوچ کر رہ گئی تھی، بھائی اب میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں۔ رضا ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں جائشہ، بھائی بتاؤ یہ کتنا اچھا ہے؟ وہ پھر جائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ اچھا انسان کسی کو نہیں پایا، وہ صاف کوئی سے بولی۔ تو جواد بخاری کھل کر ہنسا تھا۔ واہ بھائی، بڑے خوش قسمت ہو، ایک ہماری بیگم ہے جن کو اب سارے زمانے کے کیڑے ہم ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ رضا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب بھائی، آپ کی تو لو میرج ہے نا؟ رضا اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھی نہیں، لو اب بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ اچھا تھوڑی دیر بعد کمرے میں آنا، کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، یہ کہہ کر وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، رضا بخاری نے یہ کہہ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ عدن حویلی پہنچا تو مستجاب اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تسلیم بیگم کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا، وہ اس کے گرم جوشی سے ملا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نکلنا ہے، میں ذرا فریش ہو جاؤں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مستجاب بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عدن نے دھیان نہیں دیا اس پر کیونکہ اسے جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر اس نے اپنا سوٹ کیس کھول کر سرسری سا جائزہ لیا۔ کتنے دنوں بعد آؤ گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ 4-5 دن لگ سکتے ہیں، اس لیے 1-2 سوٹ اور لے آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو 4-5 دن کا سن کر اس کا چہرہ ہی لٹک گیا تھا۔ عدن، میں نے بھی ایئرپورٹ تمہارے ساتھ جانا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم کہاں رات کو ایسے جاؤ گی؟ اگر دن ہو تو میں تمہیں ساتھ لے بھی جاتا۔ اس نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اتنی رات گئے گاؤں واپس آئے۔ اچھا کومل کا دھیان رکھنا، اگر بابا نے کوئی ہنگامہ مچایا تو انہیں کہہ دینا کہ میں نے اسے یہاں پر پناہ دی ہے۔ ایک دم وہ ڈری سہمی لڑکی سے یاد آئی تو وہ مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کھانا لے کر آؤں؟ وہ اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ بھوک بالکل بھی نہیں ہے، تم نے کھانا کھایا کیا؟ اب وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے بولی۔ چلو شاباش کھانا کھاؤ جا کر، وہ سوٹ کیس کی زپ بند کرتے ہوئے بولا۔ کھا لوں گی ٹھہر کر، وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، جو بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میری جان اداس کیوں ہوتی ہو؟ میں کہاں تم سے دور جانا چاہتا ہوں، لیکن اب بزنس بھی تو دیکھنا ہے، وہ اب اپنی ساکس پہنتے ہوئے بولا۔ میں کہاں اداس ہوں، پہلے اداس تھی لیکن اب مما آ گئی ہیں۔
وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، گڈ گرل۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، ایک ضروری بات جو تم سے کرنی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مستجاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میرے آنے تک ماما سے بات کر لو، میرے خیال سے اتنے دن کافی ہوں گے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوشش کروں گی کہ ماما مان جائیں۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کوشش نہیں کرنی، انہیں ہر صورت منانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مستجاب کے اندر ایسے جھگڑ چل رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو کیسے منائے گی۔ امی سے ذرا مل لوں؟ تم دادا جان کے پاس جاؤ، میں ابھی ادھر ہی آنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے چہرے پر 2-3 لمس چھوڑے تے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ مرے مرے قدموں سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد ادن بھی ماں سے مل کر وہاں پر آ گیا تھا۔ بھائی، ہماری بلبل کو اداس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دادا نے اپنی پوتی کی افسردگی نوٹ کر لی تھی۔ آپ کی بلبل بھی تو مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، 3-4 دن کی تو بات ہے۔ وہ مستجاب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے وہ بھی افسردہ تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ دادا سے لپٹ گیا اور کتنی ہی دیر تک ان سے لپٹا رہا۔ پتہ نہیں ادن، اس دفعہ دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ میرے لال، جلدی آ جانا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان کے ہاتھ چومنے لگ گیا۔ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دادا کے کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے گاڑی تک آئی تھی۔ ڈرائیور سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ کھانا کھا لینا، اگر نہ کھائے تو سخت والی سزا ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکے سے دبایا اور ایک دفعہ پھر اسے اپنے بازوں کے حالے میں لیا تھا۔ اجازت ہے، جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب نے سر ہلا دیا۔ میرے آنے تک تیار رہنا، پھر ہنی مون کے لیے نکلیں گے۔ وہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو نہ روک سکی، کیونکہ اسے بھی ایک محاذ سر کرنا تھا۔ راجدہ بیگم ونڈو کے پاس کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ مستجاب، میرے بیٹے کو تو اندھا ہی کر دیا ہے، اسے تمہارے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ ونڈو سے ہٹ کر مستجاب کو بددعائیں دینے لگ گئی تھی۔ علی، تمہارے خلاف کوئی گہری سازش رچی گئی ہے، اور اس سازش میں تمہارے چینل کا ہی بندہ ملوث ہے، جو تمہارا بہت ہی قریبی ہے۔ جواد بخاری اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن بھائی، ان سب میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانی سے سوچتے ہوئے بولا، سب سے زیادہ تمہارے قریب کون ہے؟ اجاز ہمدانی۔ اس پر نظر رکھو، جواد بخاری نے بڑے آرام سے کہا تھا، لیکن رضا کو لگا کہ اس کے آس پاس دھماکے ہونے لگ گئے ہیں۔ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے آپ پر تو شک کر سکتا ہوں، لیکن ہمدانی پر شک، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی کی بات کو سختی سے رد کرتے ہوئے بولا، کئی دفعہ جو ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں علی۔ جواد بخاری پر سوچ انداز میں بولا، لیکن بھائی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اب بھی اپنے نقطے پر اڑا ہوا تھا۔ میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، اب آگے تمہاری اپنی مرضی۔ میں یہ چاہتا ہوں تمہارا کیس جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ میں بھی واپسی کی راہ لوں۔ تمہاری بھابھی کو ادھر اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، ان دنوں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ جواد بخاری سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس بات پر رضا کافی خوش ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو بھائی، اتنے سالوں بعد اللہ نے آپ پر بھی کرم کر دیا ہے۔ بھائی، آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر کیس کافی لمبا چلتا ہے۔ اللہ 15 سالوں بعد آپ کو یہ خوشی دے رہا ہے۔
اور میں نہیں چاہتا یہ میری وجہ سے آپ کی خوشی میں کوئی خلل پڑے۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ افسردہ بھی ہو گیا تھا۔ جواد بخاری کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ ان کو اولاد دے رہا تھا، لیکن جب اس نے رضا کے کیس کے بارے میں سنا تو وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا تھا۔ آخر کو اس کا لاڈلا بھائی تھا۔ بھائی، پاپا کو بھی اب منا لیں۔ لہجے میں ایک ریکویسٹ تھی۔ منانے کا بندوبست تو کر لوں، مجھے امید ہے جب وہ اپنے پوتے کو دیکھیں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب تو ارمیلا عملی طور پر مسلمان ہو چکی ہے، اب تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتا کر جواد بخاری نے رضا کو خوش کر دیا تھا۔ بھائی اب سچ کہہ رہے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی ہے سن کر۔ رضا بخاری کافی عرصے بعد آج حقیقی طور پر خوش ہوا تھا۔ نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ بطول۔ بطول نام ہے اس کا۔ اچھا اب جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، یہ نہ ہو وہ مجھے اپنا رقیب سمجھ رہی ہو۔ جواد بخاری کہکا لگاتے ہوئے بولا تو وہ رضا بخاری بھی مسکرا دیا۔ بھائی وہ ایسی نہیں ہے۔ ایک دم سے جائشہ کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے گھوما۔ پھر کیسی ہے وہ؟ تمہارے انتخاب کی داد دینی پڑے گی۔ رانیہ بھی بہت اچھی تھی، اور اب جائشہ، یہ بھی مجھے کافی اچھی لگی۔ بیویوں کے معاملے میں تم کافی خوش قسمت ہو۔ جواد بخاری اب اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ جواد بخاری کو ایک انڈین لڑکی ارمیلا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابراہیم بخاری نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا یہ لڑکی صرف شادی کے لیے نام کی مسلمان ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے ان کی نسل اس عورت سے چلے جسے دین اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن جواد بخاری بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے بھی ارمیلا سے شادی کر لی تھی، لیکن اس کے باپ نے اس سے ناطا ختم کر دیا تھا۔ ماں سے اکثر وہ ملتا رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد ابراہیم بخاری کبھی اس سے نہیں ملے تھے۔ وہ جب کمرے میں آئے تو جائشہ آرام سے سو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جائشہ نے کروٹ لی تو بغیر دوپٹے کے اس کا سراپا نمایاں ہوا تھا۔ رضا بخاری ایک لمحے کو بے اختیار ہوا تھا۔ آج تک اس نے جائشہ کو غور سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن آج وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سنبھل گیا تھا۔ اپنے جذبات پر ایک دم اس نے پل باندھے تھے، اور حنان کو پیار کرتے ہوئے بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ کتنے ہی دنوں کے رات جگے تھے، لیکن اس کے دل میں بھی ایک طوفان برپا تھا جس پر وہ نمبر آزما تھا۔ اسے اپنے آپ پر ہی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ جائشہ کے معاملے میں بے اختیار ہو رہا تھا۔ بارہا رانیہ کو سوچنے کی کوشش کی، لیکن جائشہ اپنا مقام بنا چکی تھی، کیونکہ رانیہ اس کا ماضی تھا اور حال اپنی تمام حشر سمانیوں سمیت اس کی ایک نگاہ الفت کا منتظر اس کے پہلو میں موجود تھا۔ کافی دیر بعد اسے نیند آئی تھی۔ ادھر ملک حسام الیکشن پر کھڑا ہوا تھا، دوسری طرف چودھری اکرم اس کے مقابلے پر تھا۔ مقابلہ کافی ٹکر کا تھا۔ دونوں طرف سے ہی تیاریاں بڑے زوروں شوروں پر جاری تھیں۔ ووٹرز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں ملک دلاور میر افتخار سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر موجود تھا۔ کچھ بھی ہو جائے میر، حسام کو ہر حال میں جیتنا ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کل کوٹ کی تاریخ ہے، میرے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میں خود بڑا پریشان ہوں ملک۔ میر افتخار نے بھی اسے اپنی پریشانی بتائی۔ میرا بس چلے تو اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں جس نے آج ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ میرا خیال ہے ابھی وہ یہ کہنے ہی لگا تھا، دروازے کے اندر داخل ہوتے میر ارسلان کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو ان دونوں کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ خدا خیر کرے، اب دونوں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا سازشیں بن رہے ہیں، وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمہارا بیٹا کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا ہے میر۔
ملک دلاور غصے سے بولا، اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے ملک؟ چھوڑو، دونوں ہی نافرمان ہیں۔ اب ہم یہاں پر ایک دوسرے کو تانے دینے کی بجائے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر افتخار بڑے آرام سے سوچ سمجھ کر بولا، تو ملک دلاور نے بھی اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو روحی تیار ہو رہی تھی۔ سلیو لیس براؤن شارٹ شرٹ اور بلو جینز میں وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ میر ارسلان چپ کر کے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ اپنا بیگ پکڑ کر تیار کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ جہاں مرضی جاؤں، وہ لٹ مار انداز میں بولی تو وہ ایک ہی جست لگا کر اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ مرضی کی کچھ لگتی، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ قیامت بن کر کس پر بجلیاں گرانے جا رہی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ چھوڑو مجھے، پہلے شوہر تو بن جاؤ، پھر بات کرنا۔ میں تم سے اب ڈرنے والی نہیں ہوں ارسلان، وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے ڈر تو میں نے خود اتار دیے ہیں اور تمہارا شوہر بھی بن چکا ہوں۔ اب کون سا رنگ دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اب اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو ارسلان، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسائی تھی، لیکن میرا ارسلان اب کہاں سننے والا تھا۔ شریف لڑکیاں اتنی تیاری صرف اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، پہلے خود تو شریف بن جاؤ۔ وہ اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، تمہیں دیکھ کر کون شریف رہ سکتا ہے؟ میر ارسلان نے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ پلیز ارسلان، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی تو میر ارسلان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی۔ میر ارسلان اس پر ایک نگاہ کر کے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا تو جان چھوٹنے پر وہ اپنا بیگ لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بتا تو دو کس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تم مجھے کبھی بتا کر گئے ہو جو میں تمہیں بتا کر جاؤں؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میر ارسلان ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ایک دم سے چادر میں لپٹا ہوا وجود اس کی نظر کے سامنے آیا تو دل کی بیکلی بڑھنے لگی۔ جائشہ، کیا کروں کہ دل تمہیں بھول جائے؟ دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ عدن کو گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران ان کا انتظار زیادہ رابطہ نہ ہو سکا، کیونکہ جب وہ فری ہوتی تو وہ بیزی ہوتا اور جب وہ فری ہوتا تو وہ بیزی ہوتی۔ اس دوران اس نے اپنی ماں سے کئی دفعہ بات کرنے کی ہمت کی، لیکن ہمت نہ کر پائی تھی، کیونکہ اپنے وعدے سے مکرنا اس کے لیے آسان بات نہ تھی۔ لیکن دل تو اب مکر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ تسلیم نے بیٹی کو غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے مستجاب، تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ ماما، نہیں کچھ نہیں، وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، رات کو آپ کے کمرے میں آ کر کروں گی۔ اس نے اب بات کرنے کا فائنل فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تسلیم نے اس کی غیر معمولی لہجے سے چونک کر دیکھا تھا۔ اسے کچھ انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ مستجاب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ تسلیم پر سوچ انداز میں ادھر ہی بیٹھی رہی۔ تمہیں کہا تھا نا واپس نہ آنا، تم بھی بڑی ڈھیٹ ہو، واپس آ کر ہی دم لیا۔ ہاتھ آئی جائیداد کو کون چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ ملک دلاور تسلیم کو دیکھتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا جو میری بیٹی کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ اس پر بس نہیں چلتا تو مجھے دھمکانے آ جاتے ہو، بزدل انسان، تسلیم زہر خن لہجے میں بولی۔ تم دونوں اس سے منہ موڑ لو تو وہ کتنا تم لوگوں کے پیچھے بھاگے گا؟ وہ تسلیم کے مقابل آ کر بولا۔ تم، ابھی وہ یہ کہنے ہی لگی تھی کہ راشدہ بیگم ادھر آ دھمکی۔
کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ پرانی یادیں تو تازہ نہیں ہو رہی؟ وہ تسلیم کو دیکھتے ہوئے بڑے طنز اندیز لہجے میں بولی۔ لعنت ہو تم دونوں میاں بیوی پر۔ وہ ان دونوں کو نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لعنت تم پر ہو چڑیل، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے۔ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ ملک دلاور اس پر ایک خونخوار نظر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ رات کو وہ بڑی ہمت کر کے اپنی ماں کے کمرے میں بات کرنے کے لیے آئی تو وہ سو چکی تھی۔ وہ چپ کر کے اپنا سا منہ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر ادن کی کال آئی تو اس نے پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لی۔ سلام دعا کے بعد ادن کو محسوس ہوا کہ وہ جیسے پریشان ہے۔ کیا بات ہے مسز؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں۔ اس کو اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ تم پریشان ہو اور تمہاری پریشانی کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ ابھی تک اپنی ماما سے بات نہیں کر پائی، یہی پریشانی کی وجہ ہے نا؟ 1 منٹ میں وہ اس کی پریشانی کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچا تو وہ اس کے ٹھیک انداز پر ایک لمحے کو تو حیران رہ گئی۔ پریشان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں میری جان۔ تم نہیں بات کر سکتی تو نہ کرو، اپنی جان کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ کر سب ہینڈل کر لوں گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ نہیں، تم اس ٹاپک پر ماما سے کبھی کوئی بات نہیں کرو گے، پلیز ادن۔ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ ٹھیک ہے یار، نہیں کروں گا، لیکن اس بات کو تم اپنے دماغ پر سوار مت کرو۔ میں نہیں چاہتا میری چھوٹی سی جان یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو۔ مستجاب، میں نے تم سے محبت کی ہے، یہ سب تقاضے تو بعد میں آتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ اس کے منہ سے محبت کا احزار سن کر مستجاب اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ چپ رہی۔ کچھ بولو گی نہیں ظالم لڑکی؟ کیمرہ ہی آن کر دو، تمہارا خوبصورت چہرہ ہی دیکھ لوں۔ 3 دن ہو گئے ہیں تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ ادن نے یہ کہا تو اس نے وائس کال بند کر کے ویڈیو کال کی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کیا بولوں؟ وہ بھی آج اس سے نگاہ نہیں ہٹا رہی تھی۔ کیا بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں تمہیں کوئی مس نہیں کر رہی، قدرے خوشگوار موڈ میں بولی۔ اچھا مسز، جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ خالص چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ جی نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ اب نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے دروازے پر نوک ہوئی۔ مستجاب بیٹی، بڑے ملک صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جلدی آئیں، ذرا آ کر چیک اپ کریں۔ بخشو کی آواز پر وہ پریشان ہو کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ مستجاب جلدی جاؤ، دادا جان کو چیک کرو اور مجھے میسج ضرور کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ بھی صوفے سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر لیتے ہوئے باہر دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج عدالت میں میر افتخار کی بھی پیشی تھی۔ جیشا بڑی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ اب میر افتخار بھی نااہل ہو جائے گا، اور اس کا یہ یقین درست ثابت ہوا تھا۔ عدالت نے میر افتخار کو بھی نااہل کر دیا تھا۔ ناظرین اور وزیر بلدیات میر افتخار کو عدالت نے نااہل قرار دیا ہے کیونکہ ملک دلاور اور میر افتخار کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک نیب کی طرف سے دونوں کو گرفتاری بھی عمل لائی جائے۔ جائشہ کے اپنے چینل کی نیوز کاسٹر یہ خبر پڑھ رہی تھی اور اس کے اندر تک اطمینان اترا۔ اس کے فیصلے پر میر افتخار غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، جبکہ میر ارسلان کو بھی کافی دھچکا لگا تھا کیونکہ آخر وہ اس کا باپ تھا۔ مس جائشہ مبارک ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں، ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا۔ خیر مبارک، میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ اس طرح کے کرپٹ سیاستدانوں سے ہماری جان چھوٹی ہے، اور میں اپنی عوام سے یہی اپیل کروں گی کہ سوچ سمجھ کر اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا کریں۔
مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ ان دونوں کی ہی مہربانیاں لگ رہی ہیں۔ آئندہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ رضا بخاری آفس میں ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ بہت مبارک ہو تمہیں جائشہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا اور اپنے بال درست کرنے لگ گئی۔ کچھ کھانے کے لیے منگوا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ بھی اطمینان سے اپنی کرسی سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ شیرنی نے شکار کیا ہے، اب بھوک تو لگے گی نا، رضا بخاری زیر لب کہا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے کچھ کہا؟ لیکن میرا دل ہے کہ تم بغیر کہے ہی سمجھ جاؤ، اس کے قریب آ کر بولا۔ تو جائشہ اس کے بدلے ہوئے انداز اور لب و لہجے پر ایک لمحے کو تو حیران ہوئی تھی۔ رضا کے لبوں سے یہ الفاظ بے ساختہ ہی ادا ہوئے تھے۔ مجھے آپ کی اس محب بات کی سمجھ نہیں آئی۔ جائشہ نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ اسے واقعی ہی رضا کی بات پلے نہیں پڑی تھی۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر اس نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر جواد بخاری کی کال آئی تھی۔ مبارک ہو یار، بڑے بڑے مگرمچھوں کو اندر کروانے کی تیاری میں ہو، جواد بخاری کی طرف سے کافی پرجوش طریقے سے کہا گیا۔ یہ میں نے نہیں کیا، میری شیرنی کا کمال ہے۔ رضا بخاری کی نگاہیں جائشہ پر ہی تھی۔ اس پر جائشہ نے چونک کر رضا کو دیکھا تھا، جس پر رضا نے ایک دم سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ واقعی یار پوری شیرنی ہے۔ دوسری طرف جواد بخاری کا کہکا بے ساختہ نکلا تھا۔ اچھا آج ذرا جلدی گھر آ جانا، کیس کے متعلق تم سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ جواد نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جائشہ کے قریب گیا، جو اس کے ابھی تک میری شیرنی کہنے پر خوشگوار حیرت میں گھری ہوئی تھی۔ کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام کو گھر پر ملاقات ہوگی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جائشہ کے اندر کچھ کلک ہوا تھا، کیونکہ رضا بخاری کی آنکھوں کے اور لہجے کے انداز بدل رہے تھے۔ شاید دل خوش فہم اور کچھ خوش فہمیاں لاحق ہو رہی تھی۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ ملک اللہ داد کی شوگر بہت ہائی ہو گئی تھی اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر شرجیل کا نمبر ملایا اور دادا جان کو لے کر وہ ہاسپٹل چلی گئی، جہاں پر ڈاکٹر شرجیل اور ڈاکٹر فروا پہلے ہی موجود تھے۔ ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ انہیں گاڑی میں لے کر شہر آ گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر مستجاب، مالک صاحب کی حالت خطرے میں ہے، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اگلے پل کیا ہو جائے، اس لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر مستجاب کے تو پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ایک دم سے اسے بہت زیادہ رونا آیا تھا۔ ادن کی کمی سے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ادن کا فون ملایا، جو اس نے پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لیا تھا، کیونکہ ادھر وہ بھی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ ادن پلیز جلدی سے پاکستان واپس آ جاؤ، دادا جان کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ گھر میں سب کو پتہ چلا تو وہ سب بھی بھاگے چلے آئے۔ ڈاکٹر فروا نے تسلی دینے کے لیے ڈاکٹر مستجاب کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سبھی اپنی جگہ پر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک اللہ داد ہاسپٹل کے کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بخشو علیحدہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ملک اللہ داد کی خدمت میں ہی گزرا تھا۔ ادن صبح 10 بجے کی فلائٹ سے ہی اپنی ساری میٹنگز اپنے سیکرٹری ذیشان کے سپرد کر کے پاکستان واپس آ چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ بہت ہی پریشان حال میں وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ میں کوٹ پکڑا ہوا تھا، بال بھی بکھرے پڑے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔
مستجاب نفل پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ کیسے ہیں دادا جان آپ؟ ملک حسام جو ایک سائڈ پر کھڑا ہوا تھا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس دعا کر سکتے ہیں، وہ پریشانی سے بولا۔ عدن دادا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ عدن صاحب آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر نے یہ کہا تو عدن جلدی سے آگے بڑھا۔ آپ کو کب سے بلا رہے ہیں؟ ڈاکٹر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عدن کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا تو وہ اپنے آنسو پیتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ اشارے سے مستجاب کا پوچھا۔ وہ بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر ملک حسام کھڑا تھا۔ مستجاب کو بلا کر لائیں، اس نے حسام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مستجاب کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مستجاب آئی تو عدن سر جھکا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ عدن کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ اتنی آہستگی سے بولے کہ وہ دونوں بمشکل ہی سن سکے۔ مستجاب کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ دادا جان کیوں نہیں، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا، بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، وہ انہیں تسلی امیز انداز میں بولا۔ اتنے میں ان کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ عدن بھاگتا ہوا ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ایک دم ہی ان کی دھڑکنیں ساکن ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری مسٹر عدن، ہی از نو مور۔ شاید یہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو عدن اور مستجاب کو اپنے جسم سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ اور چیک کریں، عدن ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر صدمے سے بولا تھا۔ ہم چیک کر کے ہی بتا رہے ہیں، یہ کہہ کر ڈاکٹر روم سے باہر نکل گیا اور عدن اسی جگہ بیٹھتا چلا گیا۔ مستجاب پہلے تو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی ہی ایسا ہو گیا ہے، پھر باری باری سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ایک دم ہی مستجاب کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عدن حیدر دادا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ رویا تھا۔ تسلیم نے مستجاب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بھی رونے لگ گئی۔ بخشو پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا کیونکہ ملک اللہ داد کی ذات ہمیشہ سب کے لیے مہربان رہی تھی۔ فضا بہت سوگوار ہو گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد عدن نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ایک طرف ملک حسام بھی افسردہ کھڑا تھا لیکن ملک دلاور کہیں بھی نہیں تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ کیا ان کو بتایا نہیں تھا؟ وہ حسام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، حسام افسردگی سے بولا۔ مستجاب اپنی ماں سے لپٹی ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ عدن اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک اللہ داد کی میت کو گاؤں لے جایا گیا۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں کیونکہ ملک اللہ داد نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ جب ٹی وی پر ملک اللہ داد کی ڈیتھ کی خبر ہوئی تو ادھر سے ملک دلاور کو پتہ چلا تو اس نے فوراً گھر فون کر کے خبر کی تصدیق کی۔ ایک گھنٹے بعد وہ بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ عدن نے باپ کو دیکھ کر غصے سے منہ پھیرا تھا اور اس سے لے کر ایک سائٹ پر چلا آیا۔ کہاں تھے آپ اور آپ کا نمبر کیوں بن جا رہا تھا؟ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر غصے سے بولا۔ ضروری کام سے گیا ہوا تھا اور فون کی چارجنگ ختم ہوئی تھی، ملک دلاور آہستگی سے بولا۔ کون سے آپ کے ایسے ضروری کام ہیں کہ آپ کا نمبر بھی بند ہو جاتا ہے؟ میں دبئی سے آ گیا ہوں اور آپ رات بھر کہاں تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ آپ کے کام ہیں جو رات کو بھی کام ہوتے ہیں؟ ایک دم سے غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ عدن تم یوں مجھ سے سوال جواب نہیں کر سکتے، ملک دلاور یہ کہہ کر جانے لگا تو اس نے اپنے باپ کا بازو پکڑ لیا۔ یہ مت بھولیں
میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں. باپ موت کے بستر پر پڑا ہے اور آپ کو اپنی عیاشیوں کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. ابھی تک آپ کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. میں اس چیز کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. عدن اپنے باپ کو غصے سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. عدن کی حالت ابتر ہو رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج یتیم ہو گیا ہے. اور ادھر مستجاب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ آج دوسری دفعہ یتیم ہوئی ہے. اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. ربیہ بھی پہنچ چکی تھی. وہ بھی سب کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی تھی کہ وہ بھی اپنے دادا سے بہت پیار کرتی تھی. عدن نے جنازے پر جانے سے پہلے غسل کر کے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی. افسوس کے لیے آنے والوں کا تانا بندھا ہوا تھا. مستجاب نے سارے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. عدن کو آج اپنی ہوش نہیں تھی. رضا بخاری بھی جنازے میں شریک ہوا تھا اور جشا بھی افسوس کے لیے آئی تھی. رات کے مستجاب اپنے کمرے میں آئی تھی. آج اس کو حویلی ہی بیگانی لگ رہی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے حویلی ویران ہو گئی ہے. تسلیم کھانا دینے اس کے کمرے میں آئی کیونکہ اسے پتا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا. مستجاب بچے کچھ تو کھا لو. تسلیم اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی ماما میرا دل نہیں کر رہا پلیز. اس کے لہجے میں ایک ریکویسٹ تھی. بیٹا کھانا تو آپ کو کھانا پڑے گا. تم بھوکی ہو. مجھے کیسے نیند آ سکے گی. وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی ماما ایک نوالا حلق سے نہیں اتر رہا پھر کیسے کھاؤں. میں ٹھہر کر کھا لوں گی. پلیز آپ جا کر آرام کریں. وہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولی ٹھیک ہے میں عدن کو بھیجتی ہوں وہی تمہیں کچھ کھلائے گا. وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی پلیز ماما وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے. اب اسے مزید پریشان مت کرنا. میں تھوڑی دیر بعد کھا لیتی ہوں. وہ کہاں چاہتی تھی کہ عدن اس کی وجہ سے پریشان ہو کیونکہ اس نے عدن کو پہلی دفعہ اتنا افسردہ اور پریشان دیکھا تھا. ٹھیک ہے میری جان جب وہ آتا ہے تو اس کو بھی کھانا دو اور خود بھی تھوڑا سا کھا لو. وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی. عدن کافی رات گئے کمرے میں آیا تھا. مستجاب ابھی تک جاگ رہی تھی. کھانا کھایا؟ وہ اپنی واچ اور والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تم نے کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک دم سے اٹھ گئی تھی. مستجاب پلیز تم کچھ کھا لو مجھے پریشان مت کرو. وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا میں کھانا لے کر آتی ہوں تم بھی کچھ کھا لو. یہ کہہ کر وہ کھانا اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی کیونکہ کھانا تو ٹھنڈا ہو چکا تھا. آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. وہ کھانا لے کر کمرے میں آئی اور عدن کو آواز دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو وہ بھی کچھ نہیں کھائے گی. اس لیے اس نے تھوڑا سا کھا لیا. اسی وقت اس کا فون بجا تو وہ فون سننے کے لیے گیلری میں چلا گیا. اس کے سیکرٹری ذیشان کا فون تھا جس نے پہلے تو افسوس کیا سر میں نے 4 دن بعد میٹنگ رکھوائی ہے. امید ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہمیں ہی ملے گا. پلیز آپ 4 دن بعد آ جائیے گا. وہ ڈرتے ڈرتے ہی بولا تھا ذیشان میں نے تمہیں کہا تھا تم سارا کچھ ہینڈل کر لو میں ابھی کہاں آ سکتا ہوں. ایک دم غصے سے بولا تھا لیکن سر جیسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں میں کہاں ہینڈل کروں گا. کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے. آپ میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس چلے جائیے گا. ذیشان نے اب ٹھوس دلیل دی تو عدن چپ کر گیا. ٹھیک ہے تم میرے آنے اور جانے کی ٹکٹ بک کروا دو. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور کمرے میں آ گیا تھا. مستجاب نے برتن اٹھا دیے تھے. وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لگتا تھا کہ آج نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے. عدن اس کے پاس آ کر لیٹا تو وہ بھی چپ کے رو رہی تھی. اس نے سسکنا شروع کر دیا تھا. پلیز مستجاب چپ کر جاؤ. وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو مستجاب نے اپنے اوپر سے اختیار کھو دیا اور وہ عدن کے سینے سے لگ کر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی. عدن اسے کافی دیر تک تسلی دیتا رہا. کئی آنسو اس کی بھی ٹوٹ کر مستجاب کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے.
خوب رو چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ عدن کو پریشان کر رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو عدن کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ تمہیں پتا ہے مستجاب، یہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے پیچھے میرے والدین کی تربیت سے زیادہ میرے دادا کی تربیت ہے، کیونکہ میں شروع سے ہی ان سے زیادہ اٹیچ تھا۔ میں نے ان سے ساری اچھی باتیں سیکھی ہیں۔ اگر میری زندگی میں وہ نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج اپنے بھائی اور باپ جیسا ہوتا۔ انہوں نے مجھے گناہ اور ثواب کی حد بندیاں بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کروائی تھیں۔ اسی لیے تو آج تک شراب اور زنا، جوا، ہر قسم کی بڑی بڑی برائیوں سے بچا ہوا ہوں۔ یہ برائیاں میرے باپ میں موجود ہیں اور ان برائیوں کو برائیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج عدن حیدر جو کچھ بھی اچھا ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ آج میں یتیم ہو گیا ہوں مستجاب۔ عدن حیدر اپنے دل کی تکلیف اس کے آگے بیان کر رہا تھا۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے تھے۔ مستجاب نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگ گئی۔ عدن، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج دوسری دفعہ یتیم ہوئی ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر سسکنے لگی تھی۔ عدن نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ پلیز رونا بند کرو مستجاب۔ اب میری زندگی کی واحد خوشی تم ہو۔ کبھی بھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ عدن شاید آج اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس کا لہجہ اس کی شدت کا گواہ تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں اپنے دادا کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے، کیونکہ دونوں کا دکھ سانجھا تھا، تکلیف ایک تھی اور تکلیف کا احساس بھی ایک تھا۔ دوسرے دن جائشہ بھی حویلی آئی تھی۔ وہ مستجاب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ راشدہ بیگم اسے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی اور وہ اٹھ کر ملک دلاور کے پاس چلی آئی۔ آپ کی بربادی کے پیچھے جس لڑکی کا ہاتھ ہے، دیکھیں کیسے آپ کی بہو کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دلاور کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بھی زنان خانے کی طرف آ گیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملک دلاور بظاہر بڑے مہذب انداز میں جائشہ کو دیکھ کر بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ملک دلاور کے ساتھ ایک سائڈ پر آ گئی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں لڑکی؟ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں نہیں ضروری سمجھتی؟ میرا سیاسی کریئر تم نے تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ میں تقریباً گرفتاری کے قریب ہوں۔ اب ادھر کیا لینے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ملک دلاور غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ آپ کے بیٹے عدن حیدر اور آپ کی بہو سے خاص تعلق ہے میرا، اسی تعلق کے ناطے میں ان سے افسوس کرنے آئی ہوں۔ اگر اتنی جرت ہے تو اپنے بیٹے کے سامنے مجھے یہ الفاظ کر کے دکھائیں۔ جائشہ کے اس انداز پر تو ملک دلاور سیکھا ہوا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، دھمکی امیز انداز میں بولا۔ میرے شوہر کی فیکٹری میں جو آگ لگی تھی اور ہم دونوں کی گرفتاریوں کے پیچھے بھی مجھے آپ کا ہی ہاتھ لگتا ہے۔ جس دن مجھے ثبوت ملے آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مستجاب کی طرف چلی گئی۔ مستجاب نے اس کے چہرے کی سرخی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کیا بات ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ملک دلاور جائشہ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ مستجاب، میں کومل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ مستجاب کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں؟ تمہاری کوششوں سے ہی تو وہ آزاد ہوئی ہے۔ میں اس کو کہہ دیتی ہوں جاتی دفعہ اسے ساتھ لے جانا، کیونکہ حویلی کا ماحول بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں، یہاں پر وہ ڈری ڈری رہتی ہے۔ مستجاب کے دل کی بات جائشہ نے کہہ دی تو وہ خوش ہو گئی۔ پھر جاتی دفعہ وہ کومل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ عدن جائشہ کیا کرنے آئی تھی؟ رات کو ملک دلاور نے عدن کو اپنے پاس بلا کر پوچھا۔ اظہار افسوس کے لیے آئی تھی۔
اس میں اتنا برا منانے والی کون سی بات ہے؟ ادن نے اپنے باپ کی بات کا خاصا برا مانا تھا. تمہیں پتا ہے نا وہ کس قدر میرے سے دشمنی نکالتی ہے. پتا نہیں اسے خدا ویسے کا کون سا بہر ہے مجھ سے. تم نہ تو اپنے باپ کے دشمنوں کو اپنے گلے سے لگا رہے ہو ادن. کس طرح کے بیٹے ہو؟ ملک دلاور دبے دبے غصے سے بولا. آپ کیسے بیٹے ہیں؟ باپ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور آپ اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے. ادن حیدر کہاں ادھار رکھنے والا تھا. ادن میرے ضبط کو مزت آزماؤ. اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے اب تک میں تمہاری زبان کھینچ چکا ہوتا. ملک دلاور غصے سے آپے سے باہر ہو گیا تھا. اور اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو میں بھی آپ کو کب کی آپ کے گناہوں کی سزا دلوا چکا ہوتا. وہ بھی اسی انداز میں بولا. اس لڑکی نے تمہارا دماغ زیادہ ہی خراب کر دیا ہے اور اوپر سے جائشہ کے ساتھ بھی تمہاری دوستی ہو گئی ہے. تمہاری بیوی کو کچھ برا محسوس نہیں ہوتا؟ یہ اس کی غیرت مر گئی ہے. اب کے ملک دلاور نے پینترا بدلا تھا. ہاں ہوئی ہے دوستی میری اس لڑکی سے، لیکن جیسی آپ کی گندی ذہنیت ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے. اور میری بیوی کو میرے اوپر پورا اعتماد ہے. میں آپ کی طرح عورتوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا. ادن حیدر غم و غصے کی زیادتی سے پاگل ہو رہا تھا، اس لیے اس کی آواز بھی کچھ بلند ہو گئی تھی. مستجاب کے کانوں میں ادن کی تیز آواز آئی تو وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی. ادن کا چہرہ غصے سے ذاتی سے سرخ ہوا پڑا تھا اور تیزی سے ادن کی طرف بڑھی. ادن چلو یہاں سے. یہ کہتے ہوئے اس نے ادن کا ہاتھ پکڑا. ادن ایک غیظ و غضب کی نگاہ اپنے باپ پر ڈالتا ہوا اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا. کیوں اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کر رہے ہو ادن؟ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی. پلیز مستجاب، میں اس وقت کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال کر کمرے سے باہر نکل گیا. جائشہ کومل کو لے کر گھر آ گئی تھی. اس نے رستے میں اسے کافی تسلی دی تھی جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا ڈر کم ہوا تھا. اب تم یہاں رہو گی، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا. اگر آگے پڑھنا چاہتی ہو تو میں کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتی ہوں. جائشہ کو مل کر کومل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی دیتے ہوئے بولی. میں آپ کے احسان کیسے اتاروں گی باجی؟ وہ تھوڑی شرمندہ نظر آ رہی تھی. پاگل ہو تم، کون سا احسان؟ کیسا احسان؟ تم میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو. تم طیبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہو گی تاکہ تم دونوں کی دوستی ہو جائے. اور یہ ڈرنا ورنا چھوڑ دو، اپنے میں اعتماد پیدا کرو. وہ اسے سمجھا رہی تھی، اتنے میں حنان آ کر اس سے لپٹ گیا. ماما یہ کون ہے؟ وہ دلچسپی سے کومل کو دیکھتے ہوئے بولا. یہ آپ کی نئی فرینڈ، اور آپ نے اسے بالکل بھی بور نہیں ہونے دینا. جائشہ نے یہ کہا تو حنان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے آگے کر دیا. ہیلو سویٹ گرل، اس نے یہ کہا تو کومل مسکرا دی. کتنے پیارے ہو تم. حنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے چومنے لگ گئی. مما ایک تو یہ لڑکیاں مجھے اتنا کس کیوں کرتی ہیں؟ حنان معصومیت سے بولا تو وہ دونوں ہنسنے لگ گئیں. اسی وقت رضا بخاری اور جواد بخاری گھر میں داخل ہوئے تو اس نے کومل کو طیبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیج دیا. کیسی ہو جائشہ؟ جواد بخاری سے دیکھتے ہوئے بولا. شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کل کے آپ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے تھے؟ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی. میں پشاور گیا ہوا تھا. میرے لیے کھانا مت لگانا، میں ذرا ریسٹ کرنے کمرے میں جا رہا ہوں. وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. رضا تو پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا اور حنان بھی اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا. آپ کے پاپا کدھر ہیں؟ وہ حنان کو دیکھتے ہوئے بولی. بابا فریش ہونے گئے ہیں، بابا سے بولے نا ہم دونوں کو باہر لے کر جائیں. وہ لاڈ سے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے میں کہتی ہوں. ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا. رضا بخاری صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے باہر نکلا. حنان جائشہ کو اشارہ کر رہا تھا اور وہ اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہی تھی.
ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر رضا بخاری دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ جیشا الماری کی طرف بڑھی اور ایک ٹی شرٹ نکال کر رضا بخاری کو پکڑائی۔ حنان چاہتا ہے آج ہم باہر جائیں، وہ رضا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ رضا 2 قدم آگے بڑھا، اس کے قریب آیا۔ اس نے چونک کر رضا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر اسے کچھ الگ ہی رنگ نظر آئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے نگاہیں جھکا گئی کیونکہ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ظاہر ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ اپنا رخ موڑ کر بولی۔ وہ کیا ہے، ابھی مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، پھر کسی دن لے چلوں گا، وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا تو حنان منہ بسوڑنے لگا۔ مجھے نہیں پتا پاپا، آپ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ اب ناراضگی دکھا رہا تھا جبکہ جیشا کا بھی منہ پھول گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے دونوں ماں بیٹا مجھے تنگ کرنے کی پلاننگ ہی کرتے رہتے ہو، وہ حنان کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ اگر ہم پلاننگ کریں نا تو آپ کی ناک میں دم کر دیں۔ میں کھانا لگوانے لگی ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ چلو دونوں، کھانا آج باہر ہم کھائیں گے، رضا بخاری ایک دم سے کہہ کر دونوں کو خوش کر دیا تھا۔ طیبہ آپی کو بولا آپ کے کپڑے چینج کروائے، میں بس چینج کرنے لگی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ جائشہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی تو رضا بخاری بھی مسکرا دیا۔ جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رضا شاید جائشہ کو چڑھانا چاہ رہا تھا۔ ہاں جی، سارے زمانے کے ٹائم ہے رضا صاحب، پاس ہمارے لیے ہی ٹائم نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے الماری سے اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ نہیں، پاگل ہوں، خود سے باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ میرے شوہر کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ میری باتیں سن سکے۔ وہ اس پر طنز کے تیر برسا کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ انگر خاص سٹائل میں کاٹن کا لیمن کلر کا سوٹ پہن کر جب وہ باہر نکلی تو ایک دم ہی رضا متوجہ ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر فوراً ہی نگاہوں کا مرکز بدل لیا تھا۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ رضا کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اسی پر آ رہی تھی۔ جیشا کو بھی محسوس ہو گیا تھا، لیکن اسے لگا شاید اس کا وہم ہو، کیونکہ وہ رضا بخاری کو اتنا سوچتی تھی کہ اس سے ہر طرف وہی نظر آتا تھا۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑے کی شکل دی، چہرے پر تھوڑی سی بیس لگائی، آنکھوں میں کاجل کی ایک لکیر ڈالی، لپسٹک لگا کر وہ تیار ہو گئی۔ اتنے میں حنان بھی تیار ہو گیا۔ ماما، آر یو لکنگ سو بیوٹیفل، جیشا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو میری جان۔ اب اگر ماں بیٹے کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو چلیں؟ رضا کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا تو ان کو وہ تھوڑا سا بیزار لگا۔ اب منہ ہے تو باتیں تو کرنی ہے ہم نے، کیوں حنان؟ تمہارے پاپا تو ہمیشہ ہی بیزار رہتے ہیں، چلو چلیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی اور رضا بخاری بھی سر جھٹکتا ہوا ان کے پیچھے آ گیا۔ پھر وہ ان کو کھانا کھلانے ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ جائشہ اور حنان بہت خوش لگ رہے تھے، جبکہ رضا بخاری تھوڑا بجھا بجھا سا تھا۔ رضا صاحب بڑے چپ چپ ہیں، کیا بات ہے؟ ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ جائشہ ٹیبل کے اوپر اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے بڑی ادا سے بولی تھی، اور اس کے اس پر اعتماد انداز پر رضا بخاری نے اسے سخت قسم کی گوری سے نوازا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ دل جائشہ کا مطمئن ہو رہا ہے، اسی لیے اسے اپنے دل کی بے اختیاری پر ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہارے بابا بہت غصے میں ہیں حنان۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ شرارتی انداز میں رضا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا، حنان بھی اب اسی لب و لہجے میں بولا تو رضا ایک دم سے مسکرانے لگ گیا۔ بڑے بدماش ہو گئے ہو تم، رضا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے میں کھانا آ گیا جو بڑے ہی خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ حنان اور جائشہ مسلسل باتیں کر رہے تھے۔
جبکہ رضا بخاری ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آئس کریم بھی کھانے گئے۔ اب تو خوش ہونا دونوں، رضا بخاری کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم ابھی خوش نہیں ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ ایسے ہی لے آیا پھر تو پھر ہم خوش ہوں گے۔ کیوں حنان؟ جائشہ ایک آنکھ کے اشارے سے حنان کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بھی سر ہلانے لگ گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں ماما، آپ بتائیں اب کب لے کر آئیں گے ہمیں؟ وہ اب ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا۔ پکا اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے تم نے اسے؟ ایک نظر جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے میرا بیٹا ہے تو میں اپنے رنگ میں ہی رنگوں گی نا۔ جائشہ اپنی گود میں بیٹھے حنان کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ رضا بخاری اطمینانیت سے مسکرا دیا اور سوچنے لگ گیا کہ اگر جائشہ اس کی زندگی میں نہ آتی تو حنان کا کیا بنتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حساس بچہ تھا۔ حنان رستے میں ہی اس کی گود میں سو گیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رضا بخاری سوچنے کے لیے لیٹنے لگا تو جائشہ ایک دم سے بولی۔ ہاں بولو۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ میں کومل کو حویلی سے لے آئی ہوں، اب وہ یہیں رہے گی۔ میں صبح اسے لے جاؤں گی، ادھر آفس میں ہی اسے کوئی چھوٹا موٹا کام دے دوں گی تاکہ اس کا ذہن بٹا رہے۔ بڑی پریشانی کاٹی ہے اس چھوٹی سی لڑکی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولی۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جو مرضی کرو، میں نے کبھی تم پر کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو ویری مچ، دل کے معاملات میں تو روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، وہ زوم معنی میں بولی۔ دیکھنا یہ معاملہ تمہیں بھاری نہ پڑ جائیں۔ رضا بخاری کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جائشہ کے کچھ بھی پلے نہ پڑا تھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کی اس بات کا مطلب، وہ نہ سمجھی کے عالم میں بولی۔ اچھا ہے نہیں سمجھی، تمہارا نہ سمجھنا ہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف سے کروٹ لے گیا تھا اور وہ کتنی ہی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ تھوڑا سا تو سمجھا دیں، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ تھوڑی دیر تک تو اسے دیکھتا رہا اور زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ نگاہیں جھکی تو رضا بخاری کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ وہ سمجھانے والی نہیں، عمل کرنے والی بات ہے، اور میں فی الحال عمل کرنا نہیں چاہتا۔ اس طرح قریب بیٹھو گی تو شاید کر ہی گزروں۔ رضا کی آنکھوں میں اندیکھے جذبوں کی لپک تھی اور لہجے میں آنکھوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ جائشہ کے دل میں بھی بہت کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر رضا کے پاس سے اٹھ گئی تھی، جس پر رضا بخاری کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جائشہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کبھی دل کی حالت ایسی بری نہ ہوئی تھی جیسے اب ہو رہی تھی، اور وہ اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گئی اور کتنے ہی لمحے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ رضا بخاری اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اسے اپنی پیٹھ پر اس کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تو بے ساختہ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ بڑی فرصت سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید اس کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ رہی ہیں، لیکن میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ وہ اپنے آپ کو کوستے کوستے سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اپنی بے چینی جائشہ میں منتقل کر کے رضا بخاری کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔